आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। मैं चाहूँगी कि अब मामा कदीर, जो कि एक नाम है वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस का, जिन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया है, कि वो आए। और आने वाले तमाम मुकर्ररीन से कहूँगी कि हम पहले 1 घंटा लेट हैं, बावजूद इसके कि कुछ बैनर की वजह से, तो काइंडली पुट टू द पॉइंट बात करें और बहुत मुख्तसर बात करें। मैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की जानिब से इस अजीमुश्शान प्रोग्राम के तमाम मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इंसानी बहरान के सद्देबाब के लिए इस तरह के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। यकीनन ये इज्तिमा मुस्तक़बिल में हमारे लिए गैर कानूनी ज़िंदानों में गैर कानूनी हज़ियत से दो चार इंसानों के अलमिया से निमटने और इसके मुस्तक़बिल हल के लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आज की नशिस्त गुफ्तन बर्खास्तन से आगे अमली सूरत में ढल जाए। मैं इसी उम्मीद से आज के इस नशिस्त में बलोच, सिंधी, पश्तून, मुहाजिर, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, शिया बरदरी को दरपेश इंसानी बहरान का दुख, दर्द और आंसुओं का सैलाब लेकर आया हूँ। आज का बलूचिस्तान सरापा दर्द और गम से दो चार है। कोई शहर देहात अता कि कोई ऐसा ख़ानदान नहीं जिसने रियासत के आतों प्यारों की जिबरी गुमशुदगी न देखी हो। ये बातें शायद कई लोगों को मुबालगा महसूस हो, लेकिन अफसोस के अल्फाज की सूरत में आज के बलूचिस्तान की तस्वीर कशी नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि हकीकत इससे कई दर्जा ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है। इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपको क्वेटा, इस्लामाबाद और कराची में हमारी माओं और बहनों की दर्दनाक आंसुओं और चीखों की सूरत में नज़र आता है। ये बहुत ही छोटी सी तस्वीर है, क्योंकि हज़ारों जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद में से चंद ही ख़ानदान यहाँ तक पहुँच पाती हैं। एक बड़ी तादाद एहतजाज के मैदानों तक नहीं पहुँच सकती। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इनमें सरफ़हरिस्त रियासत की जाबराना पॉलिसी है। बहुत से लवाकिन को मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं कि आप लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया तो आपके प्यारों को मारकर उनकी लाशों को लापता किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस खामोशी के नतीजे में उनके प्यारों की मसकशुदा लाशों की सूरत में बरामद होती आई हैं। ताज़ा तरीन वाक़या मस्तूं का है, जिसमें 5 बलोच असीरों को गोलियों से भूनकर ये वावेला किया जाता है कि जी ये इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये कैसी इनकाउंटर है कि कातिलों को खराश तक नहीं आई और जंजीरों में जकड़े नौजवान कत्ल हुए। ये न पहला वाक़या है और न ही आखिरी कई सालों से हमारे साथ यही होता आ रहा है कि ज़िंदानों में कैद हमारे नौजवानों को ज़ेर हिरासत कत्ल करके उनकी मसख लाशें फेंक दी जाती हैं। गुज़िश्ता 2-3 सालों में रियासत ने ज़ेर हिरासत अफराद का कत्ल रोक दिया था, लेकिन हमारी एहतजाजों में तेज़ी के बाद बर्बरियत की इस पॉलिसी में भी तेज़ी आई। वो हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और सामीन, बलूचिस्तान का मसला क़याम पाकिस्तान के साथ ही शुरू होता है। बलोच की ख्वाहिश के बरखिलाफ बलूचिस्तान का इलाहाक, वादे फ़ौज कशी, कुरान पाक पर रियासत का सोगंद उठाना और बदले में हमारे पेशरो रहनुमाओं की फांसियाँ वगैरह वगैरह, इन बातों से आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन मसला ये नहीं कि बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, शिया या हर कौम के साथ ऐसे भयानक जुल्म हो चुके हैं, बल्कि मसला तो ये है आज इस बर्बरियत में हद दर्जा इजाफ़ा हो चुका है।
دنیا جدید دور میں اپنی سائنسی سماجی ترقی کے ذریعے مختلف قسم کی آسائشیں اور سہولیات لے کر آیا ہے، لیکن بلوچ قوم کے لیے اتنی ہی زیادہ کربناک بربریت کی نئی شکلیں سامنے آئی ہیں۔ دنیا کی جدید آسائشیں اور سہولیات تو اپنی جگہ بلوچ سے جینے کا حق تک چھینا گیا ہے۔ معزز سامعین، میں نیب کے زمانے سے بلوچستان کی سیاست میں شامل رہا ہوں، لیکن موجودہ دور میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی المناک صورتحال نے مجھے یہ کردار سونپ دیا ہے جسے بساط بھر نبھانے کی کوشش کرتا آیا ہوں۔ اتنے سارے درد دکھ دیکھ کر میری زبان میں تلخی آ ہی جاتی ہے، لیکن جس نے بلوچستان دیکھا نہیں وہ تصور نہیں کر سکتا کہ بلوچستان کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں ہے۔ جب آپ کی ماں، بہن اور چھوٹی معصوم سی بچیوں کی عمریں سڑکوں پر احتجاج کرتے کرتے گزر جائیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ریاست پر اصل حکومت کرنے والے قوتوں کی گن گائیں گے؟ یہ خلاف فطرت ہے۔ ایسی توقع رکھنا احمقانہ عمل ہے۔ بلوچستان میں مسائل کی انبار ہے۔ میں سیاسی، قومی یا سماجی مسائل پر بات نہیں کروں گا۔ سب سے زیادہ دردناک مسئلہ انسانوں کا زندہ گم ہو جانا، اس لیے ہم اور آپ لاپتہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے کہیے کہ واقعی یہ لوگ لاپتہ ہیں۔ میرے معزز حاضرین مجلس، لاپتہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم داری نہیں ہو۔ یہاں زندہ انسانوں کی نظروں کے سامنے زندہ انسان اٹھائے جاتے ہیں۔ اٹھانے والے غیب سے نہیں آتے ہیں، وہ تو اسی ریاست کے اصل حکومت کے ادارے ہیں جنہوں نے اس ریاست کے نام نہاد نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ہم اس ریاست کے نظریاتی سرحدوں کا حال 1971 میں دیکھا ہے، اور حفاظت کے ٹھیکیداروں کی جرات و بہادری بھی اس کے باوجود نہتے بلوچوں کے سامنے ان سے زیادہ کوئی بہادر ہی نہیں۔ دوستو، میں نے اس درد کو قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے بیٹے کی مسخ شدہ لاش کی صورت میں دیکھا ہے۔ جلیل تو مجھ سے بہت دور چلا گیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ سارے لاپتہ افراد میرے لیے جلیلی ہیں۔ میں نے 5000 دن سڑکوں پر احتجاجوں میں گزارا ہے۔ افسوس کہ میں آج تک ریاست پاکستان کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو چکا ہوں کہ حضور، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی اجازت آپ کی آئین بھی نہیں دیتا۔ ہر شہری کو آئین پاکستان زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ میں اور ہر لاپتہ افراد کا وارث ہمیشہ سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی نظروں میں مجرم ہیں انہیں اپنے ہی عدالتوں میں پیش کریں، ان پہ جو چاہیں دفعات الزامات لگائیں، جیسے چاہیں بطور گواہ وعدہ معاف گواہ بنائیں، لیکن اس مملکت خدا داد کو اپنی ہی آئین پر بھروسہ نہیں، اسے اپنی قوانین کی پرواہ نہیں۔ اگر انہیں انسانیت کے تقدس کا خیال نہیں تو یقیناً ہم ان عالمی اداروں کو آواز دیں گے جن سے پاکستان کئی معاہدوں کی صورت میں جڑا ہوا ہے۔ پاکستان ان کا دستخطی ہے۔ پاکستان پائبند ہے کہ ان کے تمام شکوں پر منوعاً عمل کرے۔ معزز صافی حضرات، 5 منٹ اور بس بیٹھے۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں لاپتہ افراد کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں ریکارڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی شہری لاپتہ ہوتا ہے تو ریاست اس کی کوائف جمع کرے، اس کے خاندان کی کفالت کرے، لیکن بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا میں صورتحال ہی مختلف ہے۔
بجائے اس کے کہ ریاست شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، ریاستی ادارے خود لوگوں کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں۔ جو لوگ ریاست کے اٹھائے گئے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے لگے تو ریاست نے انہیں نہیں بخشا، وہ لاپتہ افراد میں شمار ہونے لگے۔ اس ملک میں پریس کی کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنا بے جا، لیکن بلوچستان میں آزاد میڈیا پریس نام کی شے وجود نہیں رکھتی۔ ہم نے احتجاج کا سلسلہ کوئٹہ میں شروع کیا تھا۔ کوئٹہ سے براستہ کراچی اور ایک طویل لانگ مارچ، کوئٹہ سے براستہ کراچی ایک طویل لانگ مارچ بھی کی۔ راستے میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس امید سے اسلام آباد پہنچے کہ یہاں تو پریس آزاد ہوگا۔ بس 2 منٹ رہتے ہیں، کچھ اور نہ صحیح، ہماری آواز دنیا تک پہنچے گی۔ لیکن جب حکمرانوں کے شہر اسلام آباد پہنچے تو پریس کلب کے دروازے ہمارے لیے بند کیے گئے۔ ایک حامد میر نے حق کا ساتھ دیا تو آج بھی 4 گولیاں بدن میں لیے گھوم رہا ہے۔ کراچی میں سبیر محمود نے ہمارے زخموں کو زبان دینے کی کوشش کی تو چند ہی گھنٹوں بعد وہ گولیوں سے چھلنی ہوگی۔ آج آپ یہاں جمع ہیں تو میں اس بات سے پریشان ہوں کہ آپ میں سے کتنے جان کی امان پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دھرنا کے نام پر دم کا چوکڑی مچا، جہاں ریاست کی دارالحکومت میں لاک ڈاؤن رہا، جہاں دھرنوں میں شامل لوگوں کو وردی صاحبان نے پیسے بانٹے، لیکن جب ہم پہنچے تو مختلف صورتحال کا سامنا رہا۔ ریاست کے اختیارداروں نے لواحقین سے ملنے سے انکار کیا۔ یہ لوگ تھے جو وزیر اعظم سے ملاقات کے خواہاں تھے۔ جی ان میں 20 سالوں سے ریاست کے ہاتھوں جبری گمشدہ اصغر بنگلزئی کے بانجے نصر اللہ بلوچ بھی شامل تھے۔ ان میں 12 سالوں سے لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی اور میلک شامل تھی۔ ان میں 15 سالوں سے لاپتہ ذاکر مجید کی ماں بھی موجود تھی، اور ایسے ہی 8-10 سالوں سے جبری لاپتہ لوگوں کے رشتہ دار تھے۔ بالآخر انسانی حقوق کے وفاقی وزیر شیریں مزاری تشریف لائیں اور وعدہ کیا کہ نہ صرف وزیر اعظم ملاقات کریں گے بلکہ تمام لاپتہ بلوچ بازیاب ہوں گے۔ ہم نے لاچار ہو کر ان کی یقین دہانیوں پر اپنا احتجاج ختم کیا۔ اگر احتجاج ختم نہ کرتے تو بھی زور آور لوگ بزور طاقت قوت ایسا کراتے، کیونکہ اسلام آباد کے چند روزہ احتجاج میں وہاں مقیم بلوچ نوجوانوں نے اپنے ماؤں بہنوں کی خدمت کرنے کی کوشش میں جیل بھی کاٹی اور ساتھ زندگی بھر لاپتہ ہونے کی دھمکی بھی، یعنی مارنا اور رونے بھی نہ دینا۔ ریاست نے اپنے وعدے وفا کرنے شروع کیے۔ مستوں میں 5 جبری لاپتہ افراد کی لاشیں ہمیں ملی۔ سرکاری وعدے کے بعد اب تک 30 سے زائد بلوچ اٹھا کر زندانوں کی زینت بنا دیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اس ریاست میں کوئی محفوظ نہیں۔ بلوچ، سندھی، پختون سبھی قومیں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں۔ ہم نے ریاست کے بربریت کی شکلیں دیکھی ہیں، اپنی جانوں پر صحیح بھی ہے۔ ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہم اسی طرح جبری لاپتہ مسخ لاش بن کر زندانوں سے نکلتے رہیں گے۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ ہم تمام مظلوم ہم آواز بن جائیں، ہم تمام محکوم یکمشت ہو جائیں، ہم تمام جبر کے شکار انکار کا راستہ اپنائیں کہ جی ہمیں آپ کی بربریت منظور نہیں۔ ہم پھر بھی کچلے جائیں گے، ہم قتل ہو کر رہیں گے، لیکن آنے والی نسلیں ہمیں کم از کم لعنت تو نہیں بھیجیں گے کہ ہم خاموش رہیں۔ ہم جان کی امان کی خاطر ظلم کو ظلم کہنے سے باز رہیں۔ دوستو، یہ فیصلہ آپ دوستوں پر چھوڑتا ہوں کہ ہمارا آج کا نشست محض نشست رہے گا یا ایک تاریخی سفر کا آغاز۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ان ظالموں سے آپ لوگوں کو بچائے۔
बहुत शुक्रिया मामा. मैं तमाम हाजरीन पिंडाल से कहूँगी कि मामा के लिए एक दफ़ा बहुत भरपूर तरीके से आपकी लाजवाब जद्दोजहद है. ये वाकई 10 मिनट की टाइम में नहीं आप कंपोज कर सकते और हमें पता है इसका दुख दर्द के अंदाज़ा है. इसको इस पिंडाल में आज कन्वेंशन करने का मकसद भी ये है. अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन.